बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल पे वर्ल्ड वाइड ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और ये खानपुर काबीना और खानपुर बार एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। ये प्रोग्राम इस तरीके से है कि हम पूरी दुनिया की जो रिसर्च होती है ना एक टॉपिक पे, हम वो आप तक पहुंचाते। ये LLB नहीं है। अगर हम ये समझे ना कि ये LLB है, ये सिर्फ एक LLB नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जो LLB है ना, जो बाहर की जो रिसर्च होती है जुर्म के ऊपर, एक एक सेक्शन के ऊपर, ये वो चीज़ है। अब ये क्यों ज़रूरी है एक वकील को सीखने के लिए? देखें, हम जब क्लाइंट का दिफा करते हैं ना, तो हम पे अल्लाह की तरफ से जो है एक जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर हम उसका सही तरीके से दिफा नहीं कर सकते तो कल को क़यामत के दिन हमें जवाब देना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी फील्ड में जाओ तो उसका इतना इल्म हासिल करो कि कम अज़ कम औसत दर्जा तो ज़रूर हो। तो इस सिलसिले के अंदर हमने पूरा क्रिमिनल लॉ के ऊपर जो है ना, अभी हमने स्टार्ट किया क्रिमिनल लॉ को। हमने पूरी PPC पढ़नी है, उसकी एक एक सेक्शन के ऊपर पूरी दुनिया में जो रिसर्च होती है, जुर्म पे जो रिसर्च होती है, वो जो आज हमारा ये टॉपिक है, इस पूरी से रिलेटेड जो है हमारी वीडियो है ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल पर। वो तकरीबन 55 मिनट की है। उसमें पूरा का पूरा सिलेबस बताया गया कि हमने दुनिया की कौन कौन सी रिसर्च जो है वो हमने कर ली है क्रिमिनल लॉ पे। जब क्रिमिनल लॉ खत्म होगा फिर हम स्टार्ट कर देंगे सिविल लॉ, वो खत्म होगा फिर फैमिली लॉ। तो इस हिसाब से आज जो हमारी है ये हमारी मेंजरिया पे है। अब कोई वकील ये कह दे कि मैं मेंजरिया से भाग सकूंगा, ये नामुमकिन है। क्यों कि PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 488 सफिया बानो केस जो है, इसमें लाजमी करार दे दिया गया कि अगर जज को किसी भी मराहिल पर मुजरिम के अंदर थोड़ी सी भी ऐसी एबनॉर्मलिटी लगे कि जिससे ये पता चले कि मुजरिम जो है वो नॉर्मल नहीं है, केस वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा और उसके केस को नॉर्मल केस के हिसाब से नहीं लेके चल सकते। इसलिए हमने स्टार्ट ही इस केस को लेके किया है, क्योंकि जब तक हम मुजरिम को नहीं समझेंगे मुजरिम क्या है, हमें नहीं पता कि मुजरिम को हम किस तरीके से ट्रीट करें। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि मेंजरिया क्या होता है। इस पे पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों की रिसर्च है मेंजरिया पे। ये हमने सबसे पहले लेना है कि व्हाट इज क्राइम। क्राइम को सब जानते हैं कि एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पुनिशेबल बाय लॉ, इट इज कॉल्ड क्राइम। जो क्राइम करता है वो क्रिमिनल। आज हमने क्रिमिनल को समझना है कि क्रिमिनल किसको कहते हैं। हमने आज की इस लेक्चर में इनको देखना है कि रोल ऑफ CRH, रोल ऑफ ACTH, रोल ऑफ कॉर्टिजोल इन क्राइम। फिर हमने देखना है कि रोल ऑफ गाबा। जो गाबा होता है ना, ये हर वो शख्स जिसने सुसाइड की होगी, खुदकुशी की होगी, उसके खून में ये लाजमी पाया जाएगा, बेशक उसने इसको इस्तेमाल किया हो या ना किया। जिसने भी खुदकुशी की होगी उसका आप ब्लड टेस्ट ले लें, उसमें गाबा जरूर होगा। उसके बाद साइकोलॉजी आज हमने देखनी है कि मुल्जिम की जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से उसको मुजरिम की तरफ लेके जाती है। तीसरे महीने से बच्चा, ये वर्ल्ड की रिसर्च है कि तीसरे महीने से जो बच्चा होता है उसमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। वालिदैन बच्चे को जुर्म की तरफ धकेलते हैं, ये हमने साइकोलॉजी में देखना है। फिर हमने देखना है कि जितने भी वो जुर्म जो बदले के होते हैं उनमें से मेजॉरिटी मोहब्बत के जुर्म होते हैं। और मोहब्बत कोई माइंड का मामला नहीं है। मोहब्बत होती है डोपामिन की वजह से, सीरोटोनिन की वजह से, ऑक्साइटोसिन की वजह से और वैजोपेरिसिन की वजह से। ये हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं। और मोहब्बत एक मर्तबा देखने से नहीं होती, बल्कि इसकी 3 स्टेजों के अंदर मोहब्बत होगी। हम ये समझते हैं कि ये मोहब्बत हमसे करते हैं, ये मोहब्बत नहीं होती।
फिर हमने एंड में देखना है ग्राफियोलॉजी को। इस ग्राफियोलॉजी के जरिए से आप न सिर्फ मुलजिम की बल्कि अपनी बीवी, अपनी मंगेतर, अपना शोहर, औलाद, ऑफिसर, आपका मुलाजिम, कोई भी शख्स, उसके सिर्फ ये लफ्ज आपने देखने, उसकी राइटिंग में बी, ये साइंटिफिक में बात कर रहा हूं, उस पर पीएचडी होती है, ठीक है जी, ये साइंटिफिक बात कर रहा हूं, उस पर पीएचडी होती है, इसकी पीएचडी की डिग्री है ग्राफोलॉजी में। आपने उसके लफ्ज देखने BCEFIKOTRW और Y, ये लफ्ज उसकी पूरी जिंदगी आपको बता देंगे कि वो शख्स क्या है, कैसा है, किस माइंड का है, क्या सोचता था, क्या सोच रहा है, क्या आगे करेगा, उसकी पूरी जिंदगी खोल कर रख देंगे। ये आज हमारे लेक्चर का हिस्सा है। हम अब स्टार्ट करते हैं कि वाई डज ए पर्सन कमिट क्राइम, क्यों एक शख्स जो है वो जुर्म करता है। जुर्म करने के पीछे ये 4 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है सोशल और अगला है इमोशनल। हम पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है। मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया कि ये अथॉरिटी आ चुकी है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज 488 की। इसके बगैर अब किसी भी मरहले पर कोई भी वकील एप्लीकेशन देकर अपने मुलजिम के ट्रायल का दफा कर सकता है, उसको थोड़ी सी भी एनवायरमेंट उसमें नजर आएगी। तो हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर कौन सी चीज इन्वॉल्व है। अक्सर मुलजिमों का जिस टाइम रिसर्च की गई तो पता चला कि उनके दिमाग पे बचपन में कभी ना कभी ये तो फुटबॉल की या किसी भी चीज की चोट लगी होती है, जिसकी वजह से वो जुर्म की तरफ चले जाते हैं। ये बायोलॉजिकल फैक्टर है कि क्लास में तो फुटबॉल की किसी भी चीज की चोट, याद रखना दिमाग अपनी चोट कभी भी नहीं भूलता। और मैं जितनी ये बातें कर रहा हूं, ये मुझे 2 हफ्ते लगे हैं दिन रात इसकी रिसर्च निकालने में, दुनिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटियों की। तो ये कोई फर्जी बात नहीं है, बल्कि ये मेडिकल फैक्ट है। तो जिसको चोट लगी होती है ना, तो उसमें हल्की सी मेमोरी लॉस जरूर होता है किसी भी स्टेज के ऊपर, उसकी मेमोरी में इफेक्ट पड़ता है और उसको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। मुलजिम को, यानी जो जुर्म करता है, उसको हल्के हल्के से ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप से हल्का हल्का सा बड़बड़ाने लग जाएगा और वो अकेला रहना शुरू कर देता है, लोगों में बैठना शुरू नहीं करेगा, बल्कि वो साइड पे चला जाएगा। उसके बाद है एक और फैक्टर इसमें, ये हमने देखा था ब्रेन का फैक्टर, बायोलॉजी का, ये है फिजिकल डैमेजिंग ऑफ ब्रेन। हम आगे देख रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसिंग, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसिंग। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, तो ये आवाज आपके जिस्म में न्यूरॉन लेकर चल रहे हैं जो 100 बिलियन होते हैं। एक न्यूरॉन का पैगाम दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाता है, जब वो पैगाम आगे देता है तो केमिकल खारिज करता है, इस केमिकल को कहा जाता है कि न्यूरोट्रांसमीटर। इस केमिकल के अंदर थोड़ा सा भी बदलाव आएगा तो शख्स जुर्म करना शुरू कर देता है। और आपने कभी देखा होगा कि एक शख्स जुर्म करते करते अचानक रुक जाता है, इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। देखें, हम अभी तक जो LLB करके आए हैं, हम उस नजर से LLB को देख कर आए हैं जो कि आम LLB है। आम दुनिया का वकील इस तरह LLB नहीं करता। वो LLB करता है तो आप उसकी खाली किसी का इंटरनेशनल लेक्चर सुन ले, आप ये कहेंगे मुझे कुछ कख भी नहीं आता, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं इस चीज को अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं कि जब मैं बाहर के लेक्चर देखता हूं, मुझे लगता है कि मैंने A भी नहीं पढ़ा, Z तो बड़ी दूर की बात है। वकालत जिस टाइम सीखना है तो इतनी गहराई के अंदर फिर आप देखें, फिर आपका नाम होना है कि मुझे ये चीज आती है। सीनियरिटी आपको आएगी उम्र के साथ, नॉलेज आप किसी भी टाइम पे हासिल कर सकते हैं। तो देखें, जब भी कोई शख्स जुर्म करता है ना, तो उसके न्यूरोट्रांसमीटर में थोड़ी सी चेंज आती है। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? पहला जिसका नाम है वो है नोराडरेनालिन। नोराडरेनालिन, ये सब आपको वीडियो में मिल जाएंगे। हमारी वीडियो आएगी लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल पर। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये डायरेक्ट साहिवाल जो है वहां पे ये इसकी एडिटिंग होनी है और फिर ये यहां पर आएगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसिंग होती है कि
رینالین جو ہے جب ہم سوتے ہیں نا اس کی مقدار تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں، اس کی مقدار تھوڑی سی بڑھتی ہے اس نیورو ٹرانسمیٹر کی تو ہم جاگ جاتے ہیں۔ جب بھی کسی کی لڑائی ہوگی، غصہ ہوگا، طلاق ہوگی، کسی بھی طرح کا کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس کے اندر اس نیورو ٹرانسمیٹر کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو ہم مجرم کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جرم کیوں کر رہا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آپ بھی جرم کر سکتے ہیں، ابھی آپ کو کوئی ہارش ورڈ کہہ دے، آپ میں یہی والا جو کیمیکل ہے آپ کو اسی ٹائم ایکٹیو کر دے گا۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کو ڈینجر کنڈیشن میں، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ ایک نظام ہے ہمارے جسم میں کہ ہمیں کوئی خطرہ جب محسوس ہوتا ہے یا ہمیں غصہ آتا ہے یا جب ہماری جسم کے اندر کوئی پروٹیکشن ہم نے کرنی ہوتی ہے تو یہ نیورو ٹرانسمیٹر ہمیں لڑائی کرواتا ہے۔ مجرم اسی نیورو ٹرانسمیٹر کی وجہ سے لڑائی کرتا ہے۔ طلاق میں اس کا بہت رول ہے، سوسائڈ میں اس کا بہت رول ہے۔ اگلا نیورو ٹرانسمیٹر ہے جس کا نام ہے ڈوپامین۔ یہ موٹیویشنل جو ہے وہ سائلنس کر دیتا ہے ایک بندے کو، اس کو اپنے آپ ہی چپ کر دیتا ہے۔ جب ملزم چپ ہو جاتا ہے نا، یاد رکھنا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک انسان جس وقت اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو اور وہ اچانک چپ کر جائے تو اس کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ ہے اگلے بندے کے لیے، اچانک چپ کیوں ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے موٹیویشنل سائلنس اس کو چپ کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کچھ اور طریقے سے اس کو لے کے جانا۔ آگے ہے سیروٹونین انفلوئنس آف موڈ۔ سیروٹونین ہر مجرم کے ذہن کے اندر لازمی اس کو کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ کرتا ہے۔ تو ہم نے ابھی تک کیا دیکھے؟ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہمارے کیمیکل خارج کرتے ملزم کو جرم کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ اب یہ سب کے سب کولیکٹیولی انوالو ہیں جرم کروانے میں۔ دیکھیں ہم ملزم کی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیمسٹری۔ اب ہم آگے آتے ہیں، ہارمونل امبیلنس۔ مجھے کسی نے گالی نکالی، فوری ہی میرے برین کے اندر CRH، اس کو کہتے ہیں کورٹیکوٹروفین ریلیزنگ ہارمون۔ گالی نکالتے ہی فوری ہی کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں یہ نکل آئے گا۔ جیسے ہی یہ نکلے گا یہ میرے پیچوٹری گلینڈ کو ٹریگر کر دے گا۔ پیچوٹری گلینڈ جیسے ٹریگر ہوگا میری باڈی کے اندر کیا ہوگا؟ ACTH، جس کو ایڈرینو کورٹی ٹروفک ہارمون کہتے ہیں، ACTH۔ اور یہ میرے جسم کے اندر کیا کرے گا؟ میرے گردوں کے اوپر جا کے افیکٹ کرے گا۔ دیکھیں یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اس کی یہ آپ نے آرگو کرنا ہے عدالت کے اندر۔ جب آپ کے ملزم کے اندر آپ کو تھوڑی سی بھی امبیلنسنگ نظر آئے، آپ اس کو یہ آرگو کریں گے، آپ کو سپورٹ دے گی یہی PLD کی۔ اس نے کہا یہ پوری تمام پاکستان کی عدالتوں پہ لاگو ہو چکا ہے 2021 میں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ جیسے ہی یہ نکلتا ہے تو اس کو یہ جرم کی طرف ہلکا سا اس کو لے کے جاتا ہے۔ بندے کو اچانک غصہ آتا ہے، جیسے غصہ آئے گا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھ دیا، وہ ہے کورٹیزول۔ کورٹیزول نے اگر ہم نے روک لیا تو روک لیا، اگر تو نہیں روکا ہم اتنے اگریسو ہو جائیں گے اور ہم جرم کی طرف چل پڑیں گے۔ جس انسان کو جرم کنٹرول کرنا نہ آئے، سمجھ لیں آپ کی بیوی سے لڑائی ہوگی، یہ گھر میں لڑائی ہوگی، دوستوں سے ہوگی، تو آپ کا کورٹیزول کام نہیں کر رہا ہے، کورٹیزول کی مقدار آپ میں کم ہوئی ہے۔ اب ہے جینیٹک ڈس آرڈر۔ ہمارے جسم کے اندر ہم نے ابھی تک کیا دیکھا؟ نیورو ٹرانسمیٹر، ہم نے دیکھا ہارمون، تیسرا ہم دیکھ رہے ہیں جو جرم کرواتا ہے وہ ہے جینیٹک ڈس آرڈر۔ ہماری باڈی کے اندر جو DNA ہے اس کو اگر ہم ایک سے ایک یوں ملاتے چلے جائیں، اس کی لمبائی ہے 67 بلین مائل۔ 67 بلین مائل، یہ اتنا ہے کہ ہم چاند اور زمین کے گرد 1,50,000 چکر لگا سکتے ہیں۔ ہماری باڈی میں اتنا کوڈ ہے DNA کا جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اتنا لمبا 67 بلین مائل، ملین نہیں بلین مائل ہے۔ تو یہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی جین میں کوئی چینج آئی تو یہ ہمارا کیا کرے گا؟ ہمیں جرم کی طرف لے کے جائے گا۔
یہ ہمارے پاس چوتھی چیز آ گئی. اب ہے ہمارے پاس کیس فیکٹر سوسائڈ کا. سوسائڈ جب ایک انسان کرتا ہے نا، وہ سوسائڈ کرنے سے پہلے اپنے آپشن دے رہا ہوتا ہے. ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ انسان سوسائڈ کرنے والا ہے. وہ ایک ہفتے پہلے اپنے آپ کو بتا دے گا میں نے سوسائڈ کر لی. اچانک کوئی سوسائڈ نہیں کرتا. بہت کم ایسے کیسز ہیں کہ جو انسان اچانک سوسائڈ کرے گا. وہ ایک ہفتے پہلے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے گا. اس میں گابا کا رول آنا شروع ہو رہا ہے. ایک ہفتے پہلے ملنا جلنا چھوڑ دے گا، گابا کا اس میں رول آنا شروع ہو گیا. گابا کس کو کہتے ہیں؟ گیمو امائنو بیوٹیرک ایسڈ. گیمو امائنو بیوٹیرک ایسڈ. آپ دیکھو اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ مجرم کو تو پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی تو پروٹیکشن کر سکتے ہیں نا، کہ اگر آپ کے گھر والوں کے اندر کوئی اس طرح کا ایونٹ گزرا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے کوئی اس طرف جا تو نہیں رہے. تو یہ گابا اس میں سے نکلتا ہے اور اس کے اندر سے ہلکی ہلکی سی سمٹم دینا شروع کر دیتا ہے. اور وہ شخص کیا کرتا ہے؟ ایک ہفتے پہلے سے لوگوں سے ملنا چھوڑ دے گا، اکیلا بیٹھنا شروع کر دے گا. وہ شکوے کرے گا بہت زیادہ. تقدیر پہ پہلا شکوہ، اس کا پہلا شکوہ تقدیر کے اوپر ہوتا ہے. کاش اس طرح نہ ہوتا. وہ کاش کے لفظ بہت استعمال کرتا سوسائڈ کرنے والا. اور آخر کار یہ جو گابا ہے یہ نکلتا ہے اور یہ اس کو مجبور کر دیتا ہے، اس کی تھنکنگ کو ختم کر دیتا ہے. وہ سوچنا بند کر دیتا ہے کہ میرا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے جو ہے قیامت تک، اگر وہ مسلمان اس کا ایمان ہے کہ میں قیامت تک یہی موت مرتا رہوں گا قبر میں، مگر یہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر گیا گابا. گابا نے اس کی جب سوچ ختم کی تو اس نے فوری ہی خودکشی کو اٹیمپٹ کیا. خودکشی میں اگر بچ گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ قانوناً جرم ہے، ہم نے اس کو سزا دے دی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اگلا رول ہمارے ہی جسم کا طلاق دینے میں. طلاق دینے میں امیگڈیلا ہے. یہی سیریل کلر کے اندر پایا جاتا ہے. دیکھو طلاق کا تعلق اور سیریل کلر جتنے بھی ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں ان کے اندر امیگڈیلا کا رول ہے. امیگڈیلا ہمارے برین کا ایک حصہ ہے. اگر یہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا نا، یہ عورتوں میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. عورت سب سے پہلے اس کو ایکٹیو کرنے کے بعد مرد سے ہارش ورڈ شروع کرتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے. کیونکہ آپ کو پتا تھا آپ نبی ہیں کہ عورت سب سے پہلے موٹیویٹ کرے گی. تو امیگڈیلا جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو عورت ایسے ورڈ یوز کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے شوہر سے کہ جس سے وہ طلاق کی طرف چلا جاتا ہے. تو طلاق میں امیگڈیلا. سیریل کلر کے اندر امیگڈیلا. آگے ہے کہ ایک اور ریسرچ ہوئی. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے نا یہ صرف میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا نا اس کا تعلق آپ کی LLB سے اور پریکٹس سے ہوگا. مگر یہ میں نے کیوں یہ سلیکٹ کیا؟ کیونکہ اس لیے سلیکٹ کیا، اس کے بغیر آگے جو یہ کیس لا آیا ہے نا اس میں چلنا ناممکن ہے. میں نے پہلے سپریم کورٹ کے وکلا ہے قانون دان، آپ قانون دان پہ جائیں. سپریم کورٹ کے وکیل ہیں جو پنجاب بار کونسل جو لیکچر دیتی ہے اس میں انہوں نے اسپیشل پورا آرگنائز کر کے اس لیکچر کو آرگنائز کیا. انہوں نے کہا وکیل کو یہ پڑھنا لازمی پڑے گا. تو اس لیے میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے سب سے پہلے اس کا انتخاب کیا. جو اگلا ہمارا لیکچر آنے والا نا اس لیکچر کے اندر ہم اپنے قانون کو پڑھیں گے، کس طریقے سے تفتیش ہماری ہوتی ہے، اس تفتیش میں ہم پولیس سے کیسا مقابلہ کرتے ہیں، FIR کے اندر ہم کس طریقے سے اپنی مرضی کے پوائنٹ لے سکتے ہیں. اگر پروسیکیوشن کی طرف سے، اکیوزڈ کی طرف سے، اس کی طرف سے ہم کس طریقے سے لیں گے، کیس کیسے آگے چلے گا. مگر آج یہ سارا میڈیکل کا ہے. ہم نے ابھی تک دیکھا تھا کہ امیگڈیلا کا کردار سوسائڈ میں اور امیگڈیلا کا کردار سیریل کلر کے اندر ہوتا ہے. یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے سیریل کلر کا پڑھتے ہیں جو پاکستان کا سب سے خطرناک سیریل کلر ہے. اس کا نام ہے جاوید اقبال. اس نے 100 بچوں کو، جو لڑکے تھے ان کی عمر 6 سے 16 سال تھی، اس نے 100 بچوں کے چہرے بگاڑے، ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو وہ قتل کرتا تھا. وہ 8 اکتوبر 1956 کو لاہور میں پیدا ہوتا ہے اور تقدیر دیکھو اس کو پھانسی بھی 8 اکتوبر کو ہی لاہور میں آتی ہے 2001 میں. 45 سال کی ایج تک پہنچتے پہنچتے وہ 100 قتل کر چکا تھا.
وہی بچوں کے. اب دیکھو یہ کہاں سے آئے؟ یہی والی وہ چل رہی ہے نا ساری کی ساری، کہ جو اس کے میڈیکلی طور کے اوپر وہ جرم کرنا شروع کر رہا ہے. تو سیریل کلر میں یہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھ لیا. اب ہے ہمارے پاس سائیکالوجیکل فیکٹر. نفسیات بھی ملزم کی جو ہے اس کو سب سے پہلے نفسیات ہی اس کے بیولوجیکل فیکٹر کو بگاڑتی ہے. وہ نفسیات کیا ہے؟ نفسیات اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا جب بچہ، سائنس نے کہا جب پیدا ہوتا ہے نا، تیسرے مہینے سے بچے کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسرے مہینے کے بعد سے ایستا ایستا اب والدین، میں ایک اسپیشل آپ کو کیس بتا رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی کیس ہے، میں نام شو نہیں کر رہا. اس میں یہ ہوا کہ والدین، دو بچیاں ہیں ہمارے اپنے رشتہ دار، دو بچیوں کے ساتھ ماں باپ ایک سے اچھا سلوک کرتے تھے، دوسری کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. جو اس کو وہ سمجھ گئی کہ میرے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، وہ ہارش ہوتی گئی. جس طریقے سے والدین اس کے ساتھ وہ کرتے تھے، اب اس کی شادی ہوئی، اب اس کے 3 بچے ہیں، وہ وہی ماں والا کردار اپنا رہی ہے. ایک بچے کے ساتھ ایسا ظلم کرتی کہ ہم اس کو سمجھا کر تھک گئے کہ تم نے اللہ کے آگے جواب دینا، وہ نہیں مانتی. اس میں وہی ماں والا کردار بدلا ہے. تو سائیکالوجیکل فیکٹر کے اندر 2 فیکٹر ہوتے ہیں. ایک فیکٹر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں سفیشینٹ کاز. ایک ہی وجہ بنتی ہے اور انسان جرم کر دیتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کنٹریبیوٹری کاز، ایسی وجوہات جن کی بنیاد کے اوپر ہم اچانک جرم نہیں کرتے بلکہ ہم ایستا ایستا جرم کی طرف جاتے ہیں. سفیشینٹ کاز ہمارے 45% کیسوں کے اندر ہوتا ہے، اور جو کنٹریبیوٹری کاز ہے وہ ہمارے باقی کیسز کے اندر ہوگا. اب ان کیسز کے اندر سب سے پہلا رول کس کا ہے؟ لو کا، محبت کا. محبت کیا ہے؟ اس پہ جب ریسرچ ہوئی تو یہ ڈاکٹر ہیلن فشر نے ریسرچ کی محبت پر. جتنے بھی آپ کے پاس جو کیس آئیں گے جن میں قتل کیا ہوگا، جرم کیا ہوگا، اور اس کے پیچھے یہ ہوگا کہ یہ لو کیسز ہیں، یہ طلاق کے کیسز، اس کو جو مارنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر محبت کو 3 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پہلے کو کہتے ہیں لسٹ، لذت. یہ محبت نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں ہماری بیوی یا ہماری منگیتر ہم سے محبت کرتی ہے. نہیں، آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے نا تو اس کے اندر ایسٹروجن کی مقدار ہوگی، اور شوہر کا آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی. اور ہم یہ سمجھنے کہ ہم سے محبت کر رہی ہے، وہ محبت ہی نہیں ہے، وہ تو صرف لسٹ ہے، وہ ہماری طرف سے اٹریکٹ ہو رہی ہے. اگلا بلڈ ٹیسٹ آپ اپنے لور کا یا اپنی بیوی کا کروائیں، اس کے اندر وہ ہے اٹریکشن. وہ محبت کی پہلی قسم ہے جس کو محبت کہا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس کے بلڈ کے اندر آپ کو ملے گا ڈوپامین، نوریپین فرین اور سٹیرونین. یہ 3 کیمیکل جس میں ملتے ہیں تو ایک شخص دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. اب اس کو محبت کہا جا سکتا ہے. محبت کی آخری جو سٹیج ہے وہ ہے اٹیچمنٹ، جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ عشق. جرم تیسری سٹیج والے کرتے ہیں، پہلی 2 سٹیج والے جرم نہیں کرتے. تیسری سٹیج کے اندر جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اوگزائٹوسین. اس کے بلڈ میں پایا جائے گا اوگزائٹوسین، اور اس کے ویزو پیریسین پایا جائے گا. تو یہ جتنے بھی ایسے جرم جو محبت کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ لو والے کرتے ہیں. ہمارا صرف 20 منٹ کا رہ گیا، تو نیکسٹ ہمارا جو ہوگا نا وہ ہمارا لا سے ریلیٹڈ ہوگا. میں بار بار اس میں ریکارڈنگ میں بھی یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرورت ہے، یہ ایک ایسا لیکچر ہے کہ جو آنے والے ہر وکیل کو اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. جب وہ عدالت میں آرگو کرے گا کہ جج صاحب میرے ملزم کو اس بحاف پہ دیکھیں جو PLD 2021 جو سپریم کورٹ کی ہے 488 پہ، تو جج صاحب کہیں گے آپ ثبوت لا کے دیں کہ کیا آپ کے ملزم کے اندر کیا اب نارملٹی ہے. تو پھر یہ لیکچر سب سے پہلے کام آنا ہے. اب ہم آتے ہیں گرافیلوجی کے اوپر. دیکھیں ابھی تک ہم نے کون سا پڑھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ جرم کرواتے وقت ایک انسان جب وہ جرم کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی نفسیات، اس کی بیالوجی، اس کی ایموشنز یہ کام کرتی ہیں.
اب ہم بڑی انٹرسٹنگ چیز پڑھ رہے ہیں. یہ انٹرسٹنگ چیز آپ کسی کی بھی رائٹنگ لیں, اس سے کہیں جتنی بھی تبدیل کر کے آپ رائٹنگ لکھ لو, وہ اپنی رائٹنگ کو تبدیل کر کے نہیں لکھ سکتا. میں کتنی بھی کوشش کر لوں, مگر جب آپ رائٹنگ اس کی چیک کریں گے اس میں یہ والے لفظ چینج نہیں ہوں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں, کیونکہ رائٹنگ میں ایڈیو موٹر رسپانس ہوتا ہے باڈی کا. آپ رائٹنگ کے ذریعے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص, میری بیوی کے کتنے افیئر ہیں, میرے شوہر کے کتنے افیئر ہیں, میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے, وہ کس جرم کی طرف جا رہا ہے, یہ شخص رات کو سوتا کیسے ہے, جس نے حملہ کیا اس کی آپ کو رائٹنگ مل جائے, آپ کو اس کی جسامت پتہ چل جائے گا وہ کتنے جسامت کا شخص ہے. رائٹنگ کے ذریعے آپ اس کا پورا پاسٹ, پورا پریزنٹ اور پورا فیوچر دیکھ سکتے ہو, اور وہ لفظ کون کون سے ہیں, BCEFIKOTRWY. بس اس پہ ہمارا لیکچر ختم ہو جائے گا. اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ کس طریقے کے ہوں گے. دیکھو, گرافولوجی کے ذریعے سے آپ آج جا کر اپنی کسی بھی اپنے دوست کی, اپنی وائف کی, اینی ون کسی کی بھی رائٹنگ اٹھائیں, اپنی رائٹنگ اٹھا لیں, اور رائٹنگ اٹھانے کے بعد اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے لیں, میں نے کیا پیچھے کیا ہے, میں اب کیا کر رہا ہوں, میں آگے کیا کرنے والا ہوں. یہ جرم کے اندر اس کو گریفالوجی کہتے ہیں, ویسے اس کو گرافیولوجی عام زبان میں کہتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جس ٹائم آپ کسی کی رائٹنگ چیک کریں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے پیج کے کون سے حصے کو شروع کیا, یا یہاں سے شروع کیا ہے یا یہاں سے شروع کیا, پیج کے حصے کو کون سے کو چھوڑا ہے. اگر تو اس نے پیج کے اس حصے سے شروع کیا, جو یہ والا حصہ لکھنا یہاں سے شروع کیا, وہ شخص ہر معاملے میں بچت کرے گا. آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ میری بیوی بچت کرتی ہے یا میری بیوی جو ہے وہ فضول خرچ ہے, یا آپ کہیں شادی کرنے والے ہیں, رشتہ جوڑنے والے ہیں کہ یہ عورت کیسی رہے گی, تو آپ اس کی صرف رائٹنگ لے لیں. اگر تو اس نے یہاں سے شروع کی ہے, وہ مرتے مر جائے گی, وہ آپ کا کبھی 1 روپے بھی خرچ نہیں ہونے دے گی. ٹھیک ہے, ہاں میں نے بھی دیکھیں یہیں سے شروع کیا. ٹھیک ہے. دوسرا آپ دیکھیں, اگر اس نے یہاں سے شروع کیا ہے, یعنی یہاں سے شروع کرتے ہیں کچھ بھی لکھنا, وہ میانہ روی والے ہوں گے. وہ میانہ روی اختیار کر کے پھر وہ آگے کام کرتے ہیں, نہ وہ فضول خرچ ہوں گے اور نہ وہ لوگ کنجوس ہوں گے. تیسرا ہے جو درمیان سے کرتا ہے, وہ وقت کا بھی ضیاع کرتا ہے. آپ اس کو کوئی بھی کام دے دے وہ کام نہیں کرے گا. اس سے صرف ایک لفظ آپ پوچھیں کہ میں تمہیں کیک دیتا ہوں, کیک کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک بسکٹ اور ایک کریم, تم پہلے کون سا حصہ کھاؤ گے. اس کی پہلے رائٹنگ دیکھنا اور پھر یہ ٹیسٹ کر کے دیکھنا, یہ میڈیکل ٹیسٹ ہے. اگر وہ یہ کہے میں کیک کا کریم والا حصہ پہلے کھاؤں گا, آپ اس پہ کبھی کام کا اعتبار نہیں کر سکتے. وہ پہلے وقت کو ضائع کرے گا. ایسے اسٹوڈنٹ اینڈ کے اندر پیپروں کی تیاری کرتے ہیں. ایسے لوگ جب وقت پڑ جاتا ہے پھر تیاری کریں گے, شروع میں نہیں کریں گے, وقت ضائع کر دیں گے. جو پہلے کریم کھائے گا اور اس کے بعد جو پہلے کیک کھائے گا پھر کریم کھائے گا, وہ شخص سب سے پہلے اپنا کام کر کے رکھے گا, وقت کو بعد میں انجوائے کرے گا. اور جو کریم اور کیک اکٹھا کھاتا ہوتا ہے وہ شخص ساتھ ساتھ کام بھی کرے گا اور وقت کو بھی انجوائے کرے گا. تو یہ جو میں نے بتایا کہ جو درمیان والے جنہوں نے لکھا ہوگا وہ فضول خرچ, وقت کو ضائع کرنے والے لوگ ہوں گے. عورت کی رائٹنگ چیک کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ عورت کی رائٹنگ وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. آج اس کا موڈ کچھ اور, کل کچھ اور. اس پہ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو پیریڈز ہوتے ہیں, پیریڈز کا اثر اس کے ذہن کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے, اس کی آواز پہ اثر پڑتا ہے. آپ اس کی آواز آج ریکارڈنگ کریں, ہر ہفتے اس کی آواز ریکارڈ کریں, اور آپ اس کو جس ٹائم سنیں گے اس کی آواز کے اندر بہت فرق ہوتا ہے. اس کی آواز پہ بھی اثر پڑتا ہے پیریڈز کا, تو اس کی رائٹنگ پہ بھی اثر پڑتا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے رائٹنگ کا اینگل. اگر تو رائٹنگ سیدھی ہے, رائٹنگ سیدھی ہے جس طرح یہ میں نے اپنی لکھی ہے, یا رائٹنگ بائیں طرف ہے یا رائٹنگ دائیں طرف ہے. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ رائٹنگ بائیں طرف ہے. ہر مجرم کی رائٹنگ بائیں طرف ہوگی.
ٹھیک ہے جی. اب مجرم کی رائٹنگ دیکھیں, اس کی رائٹنگ بائیں طرف ہوگی. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو الگ رہنا پسند کرتے ہیں, یہ سوشل نہیں ہوں گے. آپ اپنے آپ کو اٹھا لیں, آپ اپنی رائٹنگ کو چیک کریں کہ کیا میری رائٹنگ بائیں طرف جاتی ہے. اگر آپ کی رائٹنگ بائیں طرف جا رہی ہے تو آپ لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں کریں گے, آپ شرمیلے ہوں گے, آپ لوگوں سے اچانک جو ہیں کنٹیکٹ میں نہیں آئیں گے, محفلوں میں جانا پسند آپ نہیں کریں گے. اور اگر آپ کی رائٹنگ دائیں طرف جھکتی ہے تو آپ لوگوں سے ملیں گے, لوگوں سے باتیں کریں گے, محفلوں میں جائیں گے. ایسے لوگوں کو یا ایسی عورت کو محفلوں سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا جس کی رائٹنگ دائیں طرف جھکی ہوئی ہو. آپ کتنی کوشش کر لیں وہ بگڑ جائیں گے مگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. ایسے لوگ جن کی رائٹنگ سیدھی ہوتی ہے یہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. ان میں زندگی میں ان میں کبھی نہ کبھی محرومی پائی گئی تھی, اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سوسائٹی کے سامنے ایسا شو کر دیا کہ میں بالکل فٹ ہوں. جن کی رائٹنگ سیدھی ہوتی ہے ان کے زندگی میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے ہاتھ سے لازمی گزرے ہوتے ہیں. یہ بڑے محتاط ہوتے ہیں, یہ اچانک دوست نہیں بنائیں گے, یہ اچانک کسی کی بات پہ یقین بھی نہیں کریں گے, یہ صرف سنیں گے اور پھر اپنے ذہن کی انہوں نے ماننی ہے. یہ تو ہم نے دیکھا رائٹنگ کا اینگل, اس کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ. یاد رکھنا کہ جن کی رائٹنگ بائیں طرف جھکی ہوتی ہے نا ان کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے دوستی کرتے وقت, رشتہ جوڑتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں اس پہ PhD ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں, آپ اس سے کہ گرافیولوجی کیا, اس میں PhD کی ڈگری اس میں ملتی ہے, یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے. تو یہ کوئی فرضی بات نہیں. آگے ہے حاشیہ. کسی کی رائٹنگ آپ نے دیکھنی ہو آپ حاشیہ لگا دیں, اس سے کم لکھ دو کوئی بھی چیز. اگر وہ حاشیے سے باہر اپنی رائٹنگ کو لے کر جاتا ہے وہ بڑا گستاخ ہوتا ہے, وہ کسی کی بات ماننے والا نہیں ہوتا, اور وہ شخص ڈسپلن کو کبھی بھی فالو نہیں کرے گا. آپ اس کو کسی محفل میں بٹھا لے وہ رنگ میں بھنگ ڈالے گا. خاص طور پر جس وقت جانے کا کہیں پہ ٹائم ہوگا نا, کسی محفل میں جانے کا وقت ہوگا, وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ محفل کا رنگ بگاڑ دے گا, جو حاشیے سے باہر نکال دیتا رائٹنگ. اور جو درمیان میں رکھے گا وہ بالکل ڈسپلنڈ ہوتا ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں اسپیس. آپ جو ورڈ لکھتے ہیں, جس طرح میں نے یہ لفظ لکھا, سب سے پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ لفظوں کے اندر کیا اسپیس ہے. جو ہم لفظوں میں اسپیس کرتے ہیں نا وہ ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں, اور جو ہم ورڈ میں اسپیس کر رہے ہیں نا, ایک لفظ یہ اور اس کے درمیان دیکھو میں نے یہ رکھا ہے, یہ اسپیس ہے آپ کا لوگوں سے, کہ آپ لوگوں سے کیسا رویہ رکھو گے. اور جو لائنوں میں اسپیس ہے نا وہ ہے ماحول سے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم اپنے آپ سے کیسے ہیں. اگر ہم اپنے لفظ کلوز لکھتے ہیں نا, ہمیں اپنے آپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, ہم اپنے بارے میں کسی سے اف بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ آپ اپنی کسی بھی رشتے پہ آزما لیں, ان کی رائٹنگ لے لیں, اگر جن کی لکھائی کے لفظ کلوز ہیں آپ ان کو تھوڑا سا کچھ کہہ کے دکھائیں وہ اگریسو ہو جائیں گے. اسپیس ہے دوسرا لوگوں کا. میرا ایک لفظ یہ ہے, ایک یہ, اس کے درمیان جو اسپیس ہے یہ درمیانی ہے, زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے اس اسپیس کا, کہ میں لوگوں سے جب ملتا ہوں میں درمیانہ رویہ رکھتا ہوں. اگر میں نے اسپیس زیادہ رکھ دیا میں لوگوں سے بات کرنے والا نہیں ہوں گا, میں لوگوں سے دور ہٹنے والا ہوں گا. آگے ہے لائن کا اسپیس. دیکھو میں نے لائن میں یہاں ایک لکھی, ایک یہ لکھی. اس کا مطلب ہے ماحول سے دور رہنا. ایسے شخص جن کی لائنوں میں کافی گیپ ہوگا وہ ماحول سے دور رہیں گے. ہم مجرم کی نفسیات تو پڑھ رہے ہیں, ہم ساتھ ساتھ اپنے ہر رشتے کی نفسیات پڑھ رہے ہیں کہ وہ ماحول سے کیسے رہتے ہیں. آپ اپنی بچے کی رائٹنگ اٹھا لیں, اپنی وائف کی اٹھا لیں, اپنی بہنوں کی, ماں کی, کسی کی بھی اٹھائیں, اور آپ یہ دیکھیں یہ ماحول سے کیسے اٹیچ ہوتے ہیں. کیا اس کو میں کسی محفل میں چھوڑ جاؤں یہ فوری گھل مل لوگوں سے مل لیں گے, قابل اعتبار ہیں یا نہیں. تو جن کی رائٹنگ کے اندر اسپیس ہوگا زیادہ وہ لوگوں سے فاصلہ رکھیں گے. اب ہے چھوٹی رائٹنگ اور بڑے لفظ. جن کی رائٹنگ چھوٹی ہوتی ہے وہ لوگ اکیلے رہیں گے,
دور کی سوچیں گے، بہت ذہین ہوں گے، شرمیلے ہوں گے، ان کو آپ کوئی بھی کام دے کے چلے جائے وہ اس کام میں پرفیکشن دکھائیں گے جن کی رائٹنگ چھوٹی ہوتی ہے، اور جن کی رائٹنگ کے لفظ بڑے ہوتے ہیں وہ لوگ اوپن مائنڈ ہوں گے، دوستانہ ماحول زیادہ رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل کر رہیں گے، کانفیڈنٹ ہوں گے۔ یاد رکھنا کسی بھی ڈاکٹر کی رائٹنگ آپ بڑی نہیں دیکھ سکتے، ان کے لفظ اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ جب ڈاکٹروں پہ ریسرچ کی گئی کہ ڈاکٹر ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ عدالت سے ڈرتے ہیں کہ میں ایسی رائٹنگ میں لکھوں کہ اگر میری دوائی غلط بھی ہو گئی تو کوئی اس کو پہچان نہ پائے کہ یہ میں نے کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ تو ڈاکٹر کی رائٹنگ آپ ایسی کبھی نہیں دیکھیں گے، یہ اس پہ ریسرچ ہے۔ اور لمبی رائٹنگ، بڑی رائٹنگ والا ہر ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ بس اب ہمارا 10 منٹ کا لیکچر رہ گیا۔ آگے ہے کہ پریشر، آپ کو مجرم نے جرم کر دیا مگر آپ کو اس کی صرف رائٹنگ مل گئی ہے، اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس کی جسامت کیسی تھی؟ ٹھیک ہے، صرف رائٹنگ سے آپ پہچان جائیں گے اس کا جرم کی، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کتنا بھاری تھا، وہ کتنا طاقتور تھا، اور اس میں کتنا جوش تھا۔ آپ اس کی رائٹنگ لیں اور اس کے نیچے ہاتھ پھیریں، نیچے ہاتھ پھیرنے کے اوپر اگر تو آپ کو لفظوں میں ابھار نظر آئے، جتنا زیادہ ابھار نظر آئے گا وہ شخص مرد ہوگا، وہ عورت نہیں ہوگی۔ اس کی رائٹنگ کے اندر اس کی جسامت بہت بڑی ہوگی، اس کی جسامت کم نہیں ہوگی، اور جس کی کم ہوگی وہ والا شخص کیا ہوگا، وہ عورت ہوگی، طاقتور کم ہوگا، بلڈ پریشر اس کا ڈاؤن ہوگا۔ آپ اپنی بھی رائٹنگ کبھی چیک کریں، جب آپ کا بلڈ پریشر، آپ غصے میں ہوتے ہیں، آپ تیز دباؤ ڈال کے دکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں لفظوں کے اوپر، یہ صرف 10 لفظ ہیں، اس سے آپ ایک شخص کی پوری زندگی کھنگال سکتے ہیں کہ یہ شخص کس طرح کا ہے۔ اس پہ ڈاکٹریٹ کی PhD ڈگری ملتی ہے ان 10 لفظوں پر۔ کچھ لوگ صرف ایک لفظ کے اوپر PhD کرتے ہیں، کچھ 2 پہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹی۔ اگر تو ٹی درمیان سے کٹا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص انصاف پسند ہوگا۔ آپ اس کے سامنے کوئی بھی چیز رکھ کے چلے جائیں وہ کبھی بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ آپ اس سے کوئی بھی رشتہ بنا لیں وہ کبھی بھی آپ کو دغا نہیں دے گا، جس کا ٹی درمیان سے کٹا ہے۔ جس کا ٹی ایک سائڈ سے کٹا ہوتا ہے وہ مفاد پرست ہوتا ہے، پہلے اپنا سوچے گا پھر بعد میں آپ کا سوچے گا۔ اور اگر اس کا ٹی دائیں طرف کٹا ہے اور اس کی نوک بن رہی ہے، یہ بڑے تنزیہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو قدم قدم پہ بیچتا کریں گے، یہ آپ کی کبھی بھی کامیابی سے خوش نہیں ہو سکتے۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھیں گے انہوں نے طنز لازمی کرنا ہوتا ہے، اور عورت کی رائٹنگ میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ عورت فطرتاً طنز کرتی ہے۔ تو ٹی کا ہم نے دیکھا، اور پھر یہ غیر انصاف ہوں گے کہ جن کی ٹی درمیان سے نہیں کٹا ہوگا۔ اگلا ہے او، اس کے اوپر باقی ہر ایک کی بہت ڈیٹیلڈ لیکچر ہے، وہ ہم نے یہاں پہ نہیں کرنی، ہم اپنی جب اسٹوڈیو میں اپنی ریکارڈنگ کروائیں گے اس پہ آپ کو اس کی پوری ویڈیو مل جائیں گی کہ گرافیلوجی کے اوپر ان کے ہم ایک ایک لفظ کی پوری ویڈیو ہم نے وہاں پہ کرانی۔ یہاں پہ صرف ایک لیکچر جرنل دیا ہے، وہ بھی صرف PhD کی اس جو ہے اتھارٹی کی وجہ سے کہ یہ وکلا کو لازماً اس اتھارٹی پہ عمل کرنا پڑے گا 2001 کی۔ آگے ہے او۔ اگر جس کا او تھوڑا سا کھلا ہو اس کو بھول کر بھی اپنا کوئی راز نہ دے، وہ آپ کو پورے معاشرے میں بدنام کر دے گا۔ آج آپ آزما کر دیکھیں، جس نے آپ کے راز لیک کیے ہوں گے نا ان کا او چیک کر لیں، اگر او کھلا ہے وہ کبھی آپ کا راز نہیں رکھ سکتے۔ جن کا او کھلا ہوتا ہے یہ محفلوں میں جانا بڑا پسند کرتے ہیں، یہ تھوڑے سے سوشل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسٹرکٹ کنزرویٹو نگاہ سے دیکھیں تو اس کو دوسرا لفظ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو اسٹرکٹ میننگ، ورنہ سوشلائزڈ میننگ میں یہ سوشل ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی اکیلے نہیں رہ سکتے۔ آپ ان سے کہیں، اپنی بیوی کو کہیں میں پردہ کر کے بیٹھوں یہاں پر میں بھی آتا ہوں، آپ واپسی پر آ کے دیکھیں اگر اس کا او کھلا ہوگا نا وہ کہیں نہ کہیں پہ ضرور دیکھ رہی ہوگی، کیوں کہ اس کا او کھلا ہوا ہے۔ آپ اس کو آج راز دے دیں وہ کل آپ کے راز لیک کر چکی ہوگی،
جس کا او کھلا ہوتا ہے، جس کا او بالکل بند ہوگا. اور یہ لوگ اچھے رہتے ہیں جن کا او کھلا رہتا ہے. یہ مینیجنگ کے لیے آپ نے کوئی ایسا رکھنا جو پبلک ڈیلنگ کرنے والا ہو. وکیل کا او کھلا ہوگا، ٹھیک ہے جی. ٹیچر کا او اور وکیل کا او کھلا ہوتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں ایسا وکیل کہ جو تھوڑا سا جس پہ ہاتھ سے گزرے ہوں گے اس کا او بند ہوگا، ورنہ وکیل کا او تھوڑا سا کھلا رہتا ہے، کوئی پبلک ڈیل کر رہا ہوتا ہے. جس کا او بالکل بند ہوگا وہ بہت محتاط ہوں گے، اکیلے رہیں گے، اپنے راز نہیں کسی پہ کھول سکتے. وہ جن کا او بالکل بند ہوگا، آپ اس کو راز چپ کر کے دے دیں، آپ بے فکر ہو جائیں. جس کا او اور اے بند ہو، چھوٹا اے، وہ راز کبھی لیک نہیں کرتے. جن کا او اور اے کھلا ہوتا ہے وہ لوگ راز کو فوری لیک کر دیں گے. منہ جس کا کھلا ہے، یہ منہ کھلا ہوا، دیکھیں یہ یہاں سے نا میں نے پورا بند نہیں کیا، یہ میں نے ویسے کھول دیا. تو آپ اس کو آزما کر دیکھیں. اگر آپ میرڈ ہیں اپنی بیوی کی جا کے رائٹنگ چیک کریں، اگر وہ آپ کے راز کہیں لیک کرتی ہوگی آپ کو آج ہی سمجھ آ جائے گا کہ یہ او کھلا ہے یا نہیں. اگر نہیں اس کا او نہیں کھلا ہوگا. اکثر عورتوں کا جو او ہے وہ کھلا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ بطونی زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی باتیں آگے بتاتی رہتی ہیں، سوشل ہوتی ہیں. اب ہے آئی، یہ بڑا قیمتی ہے. اس سے ہم آئی، چھوٹا آئی، اگر آئی کے اوپر یہ جو نقطہ ہے اگر یہ زیادہ اوپر چلا جائے، ایسے لوگ کبھی بھی ریئلسٹک نہیں ہوتے. یہ کبھی بھی حقیقت پسند نہیں ہوتے. ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اونچے اونچے خواب دیکھیں گے، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اور مجرموں کے آئی اتنے اونچے ہوتے ہیں، یعنی آئی کے اوپر جو نقطہ ڈالا جاتا ہے نا وہ نقطہ بند ہونا چاہیے اور وہ اونچا ہونا چاہیے. تو وہ لوگ امیجینیٹو ہوں گے، تخیلاتی. جس کا آئی بائیں طرف ہوگا، آئی کا نقطہ بائیں طرف ہوگا، وہ کبھی بھی خوش نظر نہیں آئیں گے. وہ ہمیشہ شکوہ کرتا رہیں گے، وہ ہمیشہ ماضی کی باتیں کرتے رہیں گے، وہ مستقبل کا سوچتے ہی نہیں ہیں. ان کو آپ کبھی بھی دیکھیں وہ سیڈ سانگ سنیں گے. کسی کا آئی کو آپ بائیں طرف دیکھ لیں، اس کے نقطے کو آپ اس کے سامنے کوئی اچھا گانا لگا دیں وہ نہیں سن سکیں گے. وہ فوری کیا کریں گے؟ وہ سیڈ سانگ میں چلے جائیں گے. اور ان کے ساتھ دھوکے بھی بہت ہو چکے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہو کہ ان کے ساتھ کتنے دھوکے ہوئے، ان کا آئی کا جو نقطہ ہے وہ بائیں طرف آپ کو ملے گا. جس کا نقطہ دائیں طرف ملتا ہے یہ مستقبل کو سوچنے والے ہوتے ہیں. یہ ماضی کو کبھی وہ نہیں کرتے، یہ دل پھینک ہوتے ہیں. آج کسی کے ساتھ، کل کسی کے ساتھ، پھر پرسوں کسی کے ساتھ، اس طرح. اگر آئی اصل پوزیشن کے اوپر ہو، آپ ان سے کبھی بھی بغیر آرگو کیے ہوئے کوئی کام نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ لیکچر بہت اچھا ہے، یہ آپ کو پی ایل ڈی کا لیکچر ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہر وکیل کو مینز ریا میڈیکلی پڑھنی پڑے گی. بے شک وہ پریکٹس کرتا ہے، بے شک وہ پریکٹس نہیں کرتا، بے شک وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہے. تو اگر آپ کا آئی کا نقطہ اوپر ہے، میں کتنا پٹ پٹ مر جاؤں آپ میری بات نہیں مانیں گے جب تک آپ پہ بیتے گی نہیں. یہ لوگ ٹھوکر کھا کر سنبھلتے ہیں، یہ کسی کی بات پہ کبھی یقین نہیں کریں گے. آپ ان کو سمجھاتے رہیں. آپ اپنے بچے کے رائٹنگ کو دیکھ لیں، اگر اس کا نقطہ اوپر ہے تو بچہ آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا. آگے ہے گول دائرہ. کچھ لوگ آئی کے اوپر گول دائرہ لگاتے ہیں، نقطہ نہیں لگاتے. یہ بہت رومانٹک ہوتے ہیں. ان میں ہمیشہ رومانس آپ کو نظر آئے گا، بے شک لڑکی ہو یا لڑکا. اکثر لڑکیوں کی رائٹنگ میں او کھلا ہوا ہوتا، گول دائرہ لگاتی ہے. یہ اچھے مزاج کے ہوں گے، صاف دل ہوں گے، فطرت سے محبت کریں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، کبھی گندے آپ کو نظر نہیں آ سکتے. یہ اکثر فوٹوگرافوں کے اندر ہوتا ہے، جو فوٹوگرافی لوگ کرتے ہیں، پینٹرز میں ہوتا ہے یہ. آگے ہے کچھ لوگ آئی کے اوپر نہ نقطہ لگاتے نہ او بناتے، بلکہ ایک ضرب ڈال دیتے بس یوں آئی کے اوپر. یہ جو لوگ ہوں گے یہ لوگوں پہ طنز نہیں کریں گے. یہ تھوڑا بند کرنا. یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی اصلاح کی سوچ رکھتے ہیں. یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ دوسروں کو طنز نہیں کریں گے کبھی بھی.
بلکہ اپنی اصلاح پہلے کریں کہ دوسروں کی بات کی. ہاں ان کے اندر تھوڑی سی طنزیہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کرتے کرتے دوسروں کے اوپر بھی طنز کر دیں گے. یہ آپ اس کو اس ٹائم آزمائیں. ایسے بندے جو ہلکا سا ضرب کا نشان ڈالتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا کچھ لفظ کہہ دیں اور ان کا ریئیکشن آپ دیکھیں کتنے منٹ بعد ہوتا ہے. 1 منٹ نہیں گزرے گا ان کو ریئیکشن آ جائے گا، وہ پورے غصے میں بھڑک جائیں گے. ایسے لوگ تو مجرموں کے جو آئی ہوتے ان کے اوپر نہ تو نقطہ پایا جائے گا، نہ ان کے اوپر جو ہے گول تو پایا نہیں جا سکتا مجرم کے. ہاں ایسا مجرم جو کہ ابھی مجرم بنا ہے اس میں پایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ فوری غصہ دلائیں گے اور طنز کریں گے اپنے آپ پر، میں تو ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. اب ہمارا آ گیا آئی کا یہ والا حصہ. یہ آپ کے والدین کا آپ سے سلوک بتاتا ہے کہ بچپن میں آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا. یاد رکھنا، آئی کا اوپر حصہ ماں کے بارے میں ہوتا ہے اور نچلا حصہ باپ کے بارے میں. دیکھو یہ والا آئی کے میں نے آئی لکھ کر اوپر ایک لکیر لگائی، نیچے لگائی کیپٹل آئی. ٹھیک ہے، کیپٹل آئی کے اندر کچھ لوگ جو آئی اس طرح لکھتے ہیں کہ اوپر اور نیچے. یاد رکھنا، اوپر کی لکیر ماں کے لیے اور نیچے کی لکیر باپ کے لیے ہوتی ہے. آپ کسی بھی ملزم کے پاس جائیں، یہ دیکھیں اس کو ملزم بنانے میں کس کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے یا باپ کا. اگر تو اس کا آئی ٹچ نہیں ہو رہا لکیر تو اس کی ماں نے اس کو مجرم بنایا. اگر تو آئی ٹچ ہو رہا ہے، اس کی ماں نے اس سے بہت اچھا سلوک کیا، اس کو اچھے ماحول میں رکھا، اس کے اچھی تربیت کی. اگر آئی اس طرح چلا جائے، دیکھو یہ والا کہ یہ اوپر چلا گیا، تو گرافیولوجی PhD یہ کہتی ہے، یہ جو میں آپ کو یہ ریسرچ بتا رہا ہوں، یہ میں نے 2 ہفتے دن رات اکٹھی کر کے دنیا کی تمام یونیورسٹیوں کے لیے سر. ٹھیک ہے، یہ معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ پوری ہر شخص کی رائٹنگ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نا رائٹنگ ایکسپرٹ. ٹھیک ہے، وہ ہاں یہ میں بتا رہی، میں ایسے ہی لکھتا ہوں. تو اگر اس طرح کا آئی لکھا نا کیپیٹل کے اوپر بھی لکیر اور نیچے بھی لکیر، اگر تو اوپر والی لکیر ٹچ کر رہی ہے ماں کا سلوک اچھا تھا، نیچے والی ٹچ کر رہی باپ کا سلوک اچھا تھا اس کے ساتھ. اوپر والی لکیر اگر اوپر اٹھ جاتی ہے اور ٹچ نہیں کرتی آئی کو، ڈنڈے کو، اس کا مطلب ہے اس کی ماں بڑی حاکمانہ ہے، اس کا باپ پہ بڑا روب رہا ہے، پورے گھر کو کنٹرول اس نے کیا اور بچہ اس سے سیٹسفائی نہیں تھا، اس کو مجرم بنانے میں ماں کا رول ہے. اگر نیچے والا حصہ ٹچ نہیں کرتا تو رول باپ کا رہا ہے. اگر تو یہ کٹ کر دیتے ہیں، آپ اس طرح دیکھا آئی کو کٹ کر دیا درمیان سے، جس طرح یہ کٹ ہوا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے بڑے گستاخ ہوتے ہیں. آپ اپنا وہ بچہ کہ جو گستاخی ماں باپ کی کرتا ہے، آپ اس کی رائٹنگ چیک کر لیں، اس کا آئی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ وہ نہ اوپر ٹچ ہوگا نہ نیچے، بلکہ درمیان سے تھوڑا سا کٹ ہوگا. یہ جو میں نے آج آپ کو بتایا نا، یہ ضرور جا کر پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ضرور دیکھیں. یہ لیکچر ویڈیو پہ آ جائے گا لا ایجوکیشنل اکیڈمی چینل کے نام سے. ایف ای نہیں، آئی ہم نے پڑھ لیا. اب ہے یہ آپ نے بھائی نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ اس طریقے سے آئی جو ہے وہ لکھتے ہیں، تو وہ کس طرح کے ہوں گے. انہوں نے جس کے ساتھ بھی وفا کی ہوگی نا، انہوں نے وفا کو کبھی بھی نہیں تسلیم کیا ہوگا. ہر بندے نے ان کو دھوکہ ضرور دیا ہوتا ہے، ان کا دل ضرور ٹوٹا ہوتا ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں پایا ہوتا. یہ بڑے دل کے صاف ہوتے ہیں، مگر یہ آگے اپنی فیلنگ کو ٹرانسمٹ نہیں کر پاتے. خاص طور کے اوپر یہ ان کا ہوتا ہے کہ جو محبت میں دھوکہ کھاتے ہیں، ان کا آئی جو ہے اسی طرح کا ہوا ہوتا ہے. اور یہ لوگ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے کے قابل ہوتے ہیں، یہ دل کے بہت صاف ہوں گے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ای. اگر ای چھوٹا ای لکھتے وقت آپ نے گول دائرہ بنایا ہے، چھوٹا ای، یہ لوگ سب سے پہلے ہاتھ ملائیں گے. آپ ان کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ کہیں السلام علیکم، یہ سب سے پہلے آپ کے آگے ہاتھ کر دیں گے. اور جن کا یہ کلوز ہوگا وہ کبھی بھی آپ پہلے ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ سوشل ہوتے ہیں، جن کا او زیادہ کھلا ہوتا ہے، یعنی ای کا یہ گیپ زیادہ کھلا ہے، بہت سوشل ہوں گے، ہنسی مذاق کریں گے. مگر ان کو سٹومک پرابلم میں بھی یہ ہوتا ہے. میڈیکل سائنس نے پروف کیا کہ ایسے لوگ جن کو سٹومک پرابلم ہوتے ہیں
ان کا بھی آپ جب ای چیک کریں گے تو ان کا ای بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے کئی مرتبہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ جن کا ای کم ہوگا وہ غیر سوشل ہوں گے، جلدی نہیں ملیں گے، ہاتھ پہلے نہیں ملائیں گے، شرمائیں گے۔ لڑکیوں کے اندر زیادہ یہی ہوتا ہے، وہ لڑکیاں جو اپنے گھروں کے اندر زیادہ سختی میں رہتی ہیں ان کا ای یہ ہوتا ہے۔ آگے ہے سی، جن کا سی بالکل نارمل ہے یا اچھے تعلقات والے، ملنسار، زیادہ دوست رکھنے والے، اعتبار کرنے والے، اور جن کا سی نارمل نہیں ہے، تھوڑا سا ہک بناتا ہے، یہ والے لوگ دوسروں پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ آپ ان کو اعتبار دلا دلا کے تھک جائیں، قسمیں کھا لیں، جو کچھ کر لیں، یہ اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی بات ان کے سامنے کچھ کہنا بھی فضول ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاط بہت کرتے ہیں یہ لوگ، کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ آگے ہے کہ یہ آپ کی لو لائف کو بتاتا ہے اور آپ کی میرڈ لائف کو بتاتا ہے، میاں بیوی کی، کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہیں۔ اگر تو کے کی لائن اونچی ہے اور یہ والا حصہ اس طرح ہے تو یہ لوگ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، محبت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی شادی ہمیشہ لو میرج ہوتی ہے۔ انہیں آپ نے یہ دیکھنا ہو کسی کی لو میرج ہوئی ہے یا ارینج میرج ہے تو لو میرج والوں کی جو ہے اس طرح کی نوک ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کہ جن کا کہ اس طرح ہوگا کہ الف اور سی، ٹھیک ہے، نوک نہیں بلکہ سی والا ہوگا، یہ ان پہ رحم کھانا چاہیے ایسے لوگوں پہ۔ کیوں کہ یہ خودکشی کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، یہ حالات کے بہت گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت ستائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ مشکل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجرموں کے جو کے ہوتے وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اور جس کی نوک تھوڑی سی پیچھے چلی جائے یہ ہمیشہ غصے کے اندر رہنے والے، کسی سے پیار سے بات نہ کرنے والے، اور یہ وقت کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا اب رہ گیا دو، رہ گئے بس ہمارے، ایک رہ گیا ڈبلیو اور ایک رہ گیا وائی۔ ڈبلیو بہت اہم ہے۔ ڈبلیو ہمارا یہ ہے کہ عورت کی عزت کرنے والے یا عورت کو سمجھنے والے کون سے ہوں گے؟ جس کا ڈبلیو یو گول ہوگا، یہ کبھی بھی عورت کا قتل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ایسا قتل کے جرم کے اندر آتا ہے تو باہر کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کا ڈبلیو دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈبلیو کیسا ہے، کیونکہ یہ شخص عورت کی بہت عزت کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کریں گے، بے شک وہ ماں کی کنڈیشن میں ہو، وہ بیوی کی ہو، بہن کی ہو، اس کی عزت کریں گے۔ جن کا ڈبلیو نوکدار ہوتا ہے یہ عورتوں سے لاشعوری طور پر نفرت کرتے ہیں، اور جب ان کی آپ پاسٹ ہسٹری دیکھیں گے، ان کا آئی چیک کر لیں گے نا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا ماں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رہتا، ان کی ماں نے یا بہن نے ان کو مجرم بنایا ہوتا ہے۔ اور جس کا ڈبلیو ایسا ہوگا وہ ہر وقت فلرٹ ہوتے ہیں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ فلرٹ کرنے والے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ، کل کسی کے، دیکھو یہ آخری والے کے اندر نا یوں نوک بنا کر اس میں یوں کر دیں گے، یہ فلرٹی ہوتے ہیں، دل پھینک ہوتے ہیں، ان پہ اعتبار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا آخری رہ گیا وائی۔ جن کا وائی اوپر نہیں کٹا ہوتا ان کا کوئی خواب پورا نہیں ہوا ہوتا۔ جن کا وائی اوپر نہیں کٹا ہوتا ان کے میجورٹی خواب ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن کا وائی اس طرح ٹرائی اینگل بناتا ہے، ان کی میرڈ لائف میں اگر بیوی ہے تو اس کے شوہر کا کسی کے ساتھ چکر ہے اور اس کو پتہ چل گیا، پتہ ضرور چلا ہوا ہوگا۔
اگر پتہ نہیں چلا تو یہ ٹرائنگل نہیں بنا سکتے. اور اگر شوہر ہے تو اس کو بیوی کا پتہ چلا ہوگا، وہ ٹرائنگل اس کا بنائیں گے. ہمارا آخری ہے یہ کہ وائی اگر اس طریقے سے ہو، پیچھے کی طرف چلا جائے، تو یہ بلا وجہ دولت کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے ملزم جنہوں نے دولت کو ضائع کیا ہوگا بلا وجہ، وہ یہ والے لوگ ہوتے ہیں. ہمارا آج کا لیکچر اس لیے قیمتی تھا کہ پی ایل ڈی کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ پیج 488، اس کے مطابق ہر وہ وکیل جو پریکٹس کرتا ہے، اگر اس کے کلائنٹ کو تحفظ دینے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے، تھوڑا سا بھی اس کے مائنڈ کو یہ دیکھے کہ وہ اب نارمل ہے تو اس کی فوری اپلیکیشن دے گا، اور لوور کورٹ بائنڈنگ ہے اس کی اپلیکیشن کو قبول کرنے کے لیے اس اتھارٹی کے تحت. اگلا جو ہمارا ہے نا وہ ٹوٹلی ریلیٹڈ ہے ہماری پریکٹس سے. اب جتنے لیکچر آئیں گے وہ ہماری پریکٹس سے ریلیٹڈ ہیں. ہم نے اس میں پولیس لا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہمارا ٹوٹل کیس خراب پولیس کرتی ہے. پولیس کا اگر ہمیں پولیس کی 10 بکس آ جائیں جو ہمارے کورس میں شامل ہیں، وہ 10 بکس اگر آپ پڑھ لینا پولیس کی، مگر سی آر پی سی کے ساتھ ہر سیکشن کون سی سیکشن اٹیچ ہوگی، بس یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری سی آر پی سی کی سیکشن یہ ہے تو اس پہ پولیس کے رول کی سیکشن کون سی اپلائی ہونی ہے. وہ 10 کتابیں ہیں پولیس رول کی، وہ ہم نے اس میں دیکھنی ہے. جب وہ ہماری ہو گئی، آپ اپنے کیس کو کسی بھی سائڈ پہ لے جائیں، پروسیکیوشن ہے تو اپنی سائڈ پہ لے جائیں، آپ ڈیفینس میں ہیں اپنی طرف لے جائیں، تو ہمارے آنے والے جو ہوں گے وہ اس کے اندر ہوں گے. بہت شکریہ جی، دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. اللہ جی.